अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ISL 201 इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर्स को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। पहला तो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो ISL 201 को एक बहुत ही आसान किस्म का सब्जेक्ट समझ बैठते हैं और इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं करते, और जब आपके पेपर्स आते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपको आपके CGPA को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। ISL 201 और पाक स्टडीज़ 301 जो है, ये सब्जेक्ट दोनों आपके CGPA को बढ़ाने या गिराने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो इस सब्जेक्ट के ऊपर दें तो आप लोग आसानी के साथ 4 GPA तक हासिल कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जो लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या हम ISL 201 के पेपर्स को रोमन इंग्लिश के अंदर दे सकते हैं, मतलब जिस तरह हम लोग मैसेज टाइप करते हैं, क्या इस तरह से हम लोग ISL 201 के पेपर्स को दे सकते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप ISL 201 को उर्दू के अंदर दे सकते हैं, मतलब जिस तरह से आप मैसेज टाइप करते हैं रोमन उर्दू के अंदर भी आप लोग टाइप करके दे सकते हैं। इसके अंदर कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इंग्लिश के अंदर ही इसको टाइप करें। बाकी हम साथ साथ इसके पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करते रहेंगे, आपकी क्यूरीज को भी सॉल्व करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला सब्जेक्ट के अंदर आने वाली जितनी भी मुश्किलात होंगी उन सब को हम आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर नंबर 1 हमारा जो है वो फेथ के ऊपर है, यानी कि ईमान के ऊपर है। ईमान के तकाजे क्या हैं, ईमान की सूरतें क्या हैं, इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ। हमारे जो ईमान के बेसिक तकाजे हैं वो क्या हैं। पहला है जी फेथ इन अल्लाह, सेकंड है फेथ इन प्रॉफिट, एंड थर्ड है द लाइफ इन द हियर आफ्टर। मतलब ये है कि सबसे पहले ईमान के 3 तकाजे हैं जिनको पूरा करना लाजमी है। पहला है जी कि आपने अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, फिर उसके नबियों पर ईमान लाना है, और फिर आखिरत पर ईमान लाना है। जब आप इन 3 चीज़ों पर ईमान लाते हैं तो आप इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल होते हैं और आप ईमान को इख्तियार कर लेते हैं। सेकंड है कि डेफिनीशन ऑफ फेथ, कि फेथ की डेफिनीशन क्या है, ईमान की डेफिनीशन क्या है। बिलीफ इन द स्पेशल टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लाम मीन्स टू बिलीव इन द प्रॉफिट ऑफ गॉड एज सच दैट is to acknowledge that for our guidance God has that was beyond the range of our intelligence and understanding, and on the basis of it to affirm what was communicated to us by them as from God, and to accept religion brought by them as divine religion. सिंपल सा इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसी इस्लाम की टर्मिनोलॉजी है, मतलब जो फेथ है वो ये है कि हमने अल्लाह ताला के जो नबी हैं उन पर इस तरह से ईमान लाना है कि जो उनकी तरफ से जो हमें जो नॉलेज जो प्रोवाइड किया जाता है, जो नबी हम तक जो पैगाम पहुंचाते हैं, वो हमने ऐसा तसव्वुर करना है कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम हमें उनके ज़रिए हम तक पहुंचाया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट हम कलाम नहीं होते, बल्कि वो अपने नबियों और प्यारे लोगों के थ्रू हमसे हम कलाम होते हैं। तो ईमान की जो डेफिनेशन है वो ये हुई कि इस्लाम के अंदर जब हम लोग दाखिल होते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि नबियों के पास जितना भी इल्म है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया गया है। वो हमारी ज़हनियत से, हमारे इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर की चीज़ है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबियों को दिया और फिर हमारे नबियों से हम तक वो पहुँचा। तो ये ईमान की एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट है फेथ इन अल्लाह। तो फेथ इन अल्लाह ये ईमान की पहली है कि ईमान की जो पहली शर्त है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर हमने ईमान लाना है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर जब हम लोग ईमान लाते हैं तो उसकी भी आगे 4 शर्तें हैं। फेथ इन अल्लाह है इज़ ब्लेस्ड ऑन 4 प्रीमिसेस। अल्लाह एग्जिस्ट एंड नोबॉडी क्रिएटेड हिम। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और किसी ने उसको नहीं बनाया, ये पहली शर्त है। सेकंड है ही अलोन इज़ द लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स। वो अकेला ही है जो इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। He alone is the master and he alone is authorized to make any modification in the universe according to his will. वो अकेला ही इसका मास्टर है, इसका बनाने वाला है। वो चाहे तो किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन को कर सकता है। इस जहान के अंदर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन अगर करनी हो तो वो अकेला ही है जो इस सारी चीज़ों को कर सकता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। He alone is the exclusively worshipped and has no associate.
وہ اکیلا ہے جس کی عبادت کی جائے اور اس جیسے کسی بھی ہستی کی عبادت نہ کی جائے بلکہ اس اکیلے ہی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے۔ ایمان کی 3 شرطیں ہیں، آگے جو پہلی شرط ہے فیتھ ان اللہ، اس کی آگے 4 شرطیں ہیں۔ اب وہ جو 4 شرطیں ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو شرط تھی دا ایگزسٹنس آف اللہ، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب اس کو ہم لوگ لائن بائی لائن پڑھتے ہیں۔ دا قرآن ہیز کلیئرلی ٹولڈ us that the proof of the existence of Allah lies within ourselves۔ تو قرآن نے اس چیز کو کلیئرلی بیان کیا ہے کہ اللہ کی موجودگی کے جو ثبوت ہیں وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ When struck with hardship and misfortune, we seek his shelter because of his faithful nature and religious instinct۔ تو جب بھی ہم کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، جسے ہم لوگ مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، Sure faith and within your own self do you not see۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو ان کے اپنے اندر موجود ہے، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام آیات جو ہیں وہ ترجمہ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو لاسٹ کے اندر دکھاؤں گا۔ جب ہمارا یہ لیکچر ختم ہوگا تو ہم نے لیکچر کے اندر سے جتنی بھی آیات ہیں وہ نکال کر لیکچر کے بالکل لاسٹ میں رکھ دی ہیں، کیونکہ یہ جو آیات ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ 5 نمبر کے 2 سے 3 کویسچنز آپ کے صرف انہی آیات سے ریلیٹڈ آتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آیت دی ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کر کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو بہت ہی آسان قسم کی آیات ہیں اور ان ساری کی ساری آیات کو جمع کر کے میں نے ہر لیکچر کے آخر میں دے دوں گا۔ نیکسٹ ہے He alone is the Lord of the whole universe۔ وہ اکیلا ہی ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ The second dogma of faith is that Allah is the sustainer of the whole universe۔ It means that you have to believe from the depth of your heart that Allah alone is the creator of the entire world۔ He alone created out of nothing the living organisms, the heavenly bodies, and the entire visible as well as invisible world। He devised such marvelous canons for all these worlds that scholars of medicine, chemistry, physics, and astronomy has been able to discover only a few of them۔ تو چلیے اب اس کو ہم لوگ ترجمے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ عقیدے کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہی تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کی گہرائی سے یہ ماننا ہوگا کہ اللہ ہی تمام جہان کا خالق ہے۔ وہ تنہا جانداروں، آسمانی جسموں اور پورے دکھائی کے ساتھ پوشیدہ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا ہی ہے جس نے جانداروں، آسمانی جسموں اور وہ لوگ جو پوری طرح دکھائی دیتے ہیں یا وہ جسم جو پوشیدہ ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ دنیا اس نے ان تمام جہانوں کے لیے اس طرح کی حیرت انگیز چیزیں پیدا کی ہیں کہ علم طب، کیمیا، طبیعیات اور فلکیات ان میں سے صرف چند ایک کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور آج کا جو سائنس کا علم ہے وہ بھی جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت کی کبریائی کو ماننے پر مجبور ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے He alone is the master and He alone is authorized to make any modification in the universe according to His will۔ تو وہ اکیلا ہی ہے جو کہ اپنی خواہش کے مطابق کائنات کے اندر کوئی بھی ماڈیفیکیشنز کر سکتا ہے، کسی بھی قسم کی ماڈیفیکیشنز انجام دے سکتا ہے۔ thus He is the sustainer of the world۔ He gave from the everything and He looks after them۔ He makes alteration and changes in their condition and character۔ He has predicted every details and has placed such proofs in each atom of His universe that every person with sufficient reason can trace Him and seek guidance from Him۔ This is second dogma of faith and it is obligatory to accept and believe it۔ اس طرح وہ دنیا کا نگہبان ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا اور وہی اسی کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ ان کے حالات اور کردار میں رد و بدل اور تبدیلی لاتا ہے۔ اس نے ہر تفصیل کو پہلے سے متعین کر دیا ہے۔ اس کائنات کا ہر ایٹم اور اس میں اس طرح کے ثبوت رکھے گئے ہیں کہ ہر شخص کے پاس کافی معقول وجہ ہے کہ وہ اس کا سراغ لگا سکتا ہے۔
اس سے رہنمائی حاصل کریں، یہ عقیدے کا دوسرا کلام ہے اور اس کو قبول کرنا اور اس پر یقین کرنا واجب ہے۔ اس کو 2-3 لائنوں میں ہم لوگ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جو ہر چیز بناتی ہے، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی موڈیفیکیشنز کو لا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے یا اس یونیورس کے اندر جو کہ اللہ رب العزت کی ثانی ہو یا اس جیسی کوئی کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی رد و بدل لا سکتی ہے۔ ہر چیز کا بنانے والا اور ہر چیز کے اندر موڈیفیکیشن کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ نیکسٹ ہے He alone is to be exclusively worshipped and He has no association۔ وہ اکیلا ہے جس کی عبادت کی جائے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ When you admit that Allah exists, is the sustainer of the world, is the Lord of the incomparable kingdom, then it follows out necessity that there should be no associate with him in worship, nor should anyone bodies him be worshipped in any form or shape to be considered as his adversary. This surah says, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. I came under the shelter of the Lord of men, the King of men, the God of men۔ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا جو انسانوں کا بادشاہ ہے، وہ جو انسانوں کا رب ہے۔ جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے، بے مثال کا مالک ہے، بادشاہی، پھر یہ ضرورت سے باہر ہے کہ عبادت میں اس کا شریک نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی بھی شکل و صورت میں عبادت کی جائے جس کو اس کا مخالف سمجھا جائے۔ نیکسٹ ہے فیتھ ان پروفٹ۔ اب ایمان کی جو پہلی شرط تھی وہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا تھا، اور اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے 4 تقاضے تھے۔ اب اسی طرح جو ایمان کی جو دوسری شرط ہے وہ فیتھ ان دا پروفٹ ہے، مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور اب رسولوں پر ایمان لانے کے آگے پھر 3 تقاضے ہیں۔ فیتھ ان دا پروفٹ از بیسڈ آن 3 premises۔ اسلام ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹس۔ اسلام جو ہے وہ تمام نبیوں کے درمیان میں کوئی تضاد نہیں رکھتا۔ آل پروفٹس آر ہیومن بینگس۔ تمام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، 1,24,000 پیغمبر جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئے، وہ جو تمام نبی ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ فیتھ ان دی میریکلز آف پروفٹس، نبی کے معجزوں کے اوپر ایمان لانا۔ تو پہلا تقاضا ہے جی اسلام ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹس، کہ اسلام جو ہے نبیوں کے درمیان میں کوئی تضاد نہیں رکھتا۔ دیر آر پیپل امنگ دا فالوورز آف ادر پروفٹس ہو ٹاک ڈسپیرگنگلی اباؤٹ پروفٹس ادر دین ونس دے فالوز، بٹ اسلام ہیز میڈ اٹ incumbent that all prophets should be equally respected. If a person talks insolently of any prophet or reproaches him, he violates the dictates of Islam۔ دوسرے نبیوں کے ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نبیوں کے بارے میں ناگوار بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جن کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ نبھایا ہے کہ تمام انبیاء ہوں اتنا ہی احترام کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی سے گستاخی کے ساتھ بات کرتا ہے یا اس کی ملامت کرتا ہے تو وہ اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بیسیکلی مختلف طرح کے مذاہب ہیں جن کے اندر عیسائی، یہودی یا دوسرے مذہب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ صرف اور صرف اپنے نبی کو ہی مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر آپ کو تمام نبیوں کو ماننا ہوگا اور ان سب کو اتنا ہی احترام کا درجہ دینا ہوگا۔ اسلام کے اندر ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ نے تمام نبیوں کو ایک جیسا درجہ دینا ہے۔ نیکسٹ ہے آل پروفٹس آر ہیومن بینگس۔ آل پروفٹس آر ہیومن بینگس، دے آر بورن لائک ادر ہیومن بینگس اینڈ ڈائی لائک دیم، دے فال ill like other human being and recover also like them، they are not any quite different other human beings so far as the structure of their bodies, the outward appearance of their limbs and organs, the circulation of blood and the function of the heart is concerned۔ تمام انبیاء انسان ہیں، وہ دوسرے انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور ان کی طرح وفات پا جاتے ہیں۔
وہ دوسرے انسانوں کی طرح بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی طرح صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی دوسرے انسان سے مختلف نہیں ہیں۔ خلوق اب تک ان کے جسم کی ساخت، ان کی اعضاء اور اعضاء کی ظاہری شکل، خون کی گردش اور دل کا فنکشن بھی انسان سے مختلف نہیں ہے۔ نبی جتنے بھی ہیں، بعض نبی جو ہیں جو پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح عیسائی مانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو تقاضا ہے نبیوں کے اوپر، وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام نبی جو ہیں وہ انسان ہیں، اور وہ بالکل انسانوں ہی کی طرح کام کرتے ہیں، انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ہی وفات پا جاتے ہیں، انسانوں کی طرح ہی بیمار ہوتے ہیں۔ الغرض ہر ان کے اندر جو عادات ہیں وہ انسانوں جیسی ہی پائی جاتی ہیں۔ تو ان کے اندر اور انسانوں کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے، بس صرف ڈفرنس اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو چنتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیارے نبیوں کے تھرو پیغامات کو پہنچاتے ہیں، اور ان کے جو پیارے نبی ہوتے ہیں وہ آگے عام انسانیت تک اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فیتھ ان دا میریکلز آف پروفٹ، کہ جو نبیوں کی جو معجزات ہیں ان کے اوپر ایمان لانا۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے مختلف طرح کے معجزے دیے ہیں، ان معجزوں کے اوپر ایمان لانا۔ when the incidents of ascension mirage took place and the prophet sallallahu alaihi wasallam was transported from Makkah to Quds and he saw returned the same night, in the Quraysh did not believe it. In their opinion it was impossible because it was inconceivable then available means of transport, camels, horse, etc. to travel such a long distance and return in the same night. But this very impossible thing has not only become possible in our times but has become common, and nobody amazed at that nor anybody denied. جب معراج کا واقعہ رونما ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے منتقل کیا گیا مکہ سے قدس کو، اور اسی رات قریش کو یقین نہیں آیا، ان کی رائے میں یہ ناممکن تھا کیونکہ یہ ناقابل فہم تھا اس وقت کے ضائع امرافت اونٹ گھوڑے وغیرہ کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کریں اور اسی رات واپس آ جائیں۔ لیکن یہ نہ صرف ناممکن چیز تھی بلکہ ہمارے دور میں ایک ممکن ہے اور ایک عام سی بات ہے، اور اس پر کوئی حیران بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی جسم اس سے انکار کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہوا اور انہوں نے ایک رات کے اندر مکہ سے قدس کی طرف گئے اور پھر اس کے بعد ان کو جنت کی سیر کروائی گئی اور دوزخ کے جو حالات ہیں وہ بھی انہوں نے جانے اور اللہ رب العزت سے ان کی ملاقات ہوئی، تو جب یہ واقعہ قریش کو سنایا گیا تو قریش نے اس کے اوپر بالکل اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت جو گھوڑے اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھیں ان کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کرنا یہ تو بالکل نہ ماننے جیسی بات تھی۔ لیکن آج کل جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو ہم لوگ یہ بات ماننے کو مجبور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایمان کی تیسری ریکوائرمنٹ کے اوپر۔ پہلی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسری نبی پر ایمان لانا، اور تھرڈ تھی آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ دی لائف ان دا ہیئر آفٹر از دا ٹرو لائف. The short-sighted are unable to see it, and the feeble-minded do not believe what they are told about it. But one endowed with vision and possessed of wisdom in comprehension know that the human life passes through stages. تو آخرت کی جو لائف ہے یہ ایک سچی زندگی ہے۔ لوگوں کی چھوٹی نظر ہوتی ہے یا وہ لوگ اتنا عقل نہیں رکھتے، وہ اس چیز کو بالکل نہیں مانتے، لیکن جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ سٹیجز کے اوپر مبنی ہے۔ مطلب انسان کی جو زندگی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے، کہ انسان آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا، پھر اس کے بعد آخر میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے بچے سے بڑے ہونے کا ایک سفر ہے، یہ بصیرت والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس کے بعد ایک مثال دی گئی ہے، وہ مثال جو ہے وہ اسی آخرت کو جاننے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ There was a time when this very man was laying in the womb of his mother in a contracted and shrunken position and as breathing in the limited world of his. چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک لمیٹڈ سی دنیا ہے جس کے اندر وہ اپنی سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ If he could think at that time he would
have considered this state as his real life and would have never agreed to leave it and emerge from the womb of his mother unless forcibly removed from it. وہ جو ایک چھوٹی سی جو اس کی دنیا ہے وہ اس کی ایک قسم کی ایک ریئل لائف ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی دنیا ہی ہے. تو اگر وہ سوچ سکتا ہوتا تو وہ کبھی بھی وہ جو دنیا ہے اس کو چھوڑنے پر رضامند نہ ہوتا جب تک کہ اس کو فورس کے ذریعے وہاں سے نکالا نہ جائے. If he were able to speak, اگر وہ بول سکتا ہوتا, he would have considered his emergence as his death and would have constructed it as being buried in a dark dungeon, although this is his birth. تو اگر وہ بول سکتا ہوتا تو وہ یہی بتاتا کہ پہلے وہ بالکل ایک اندھیری جگہ کے اوپر بالکل قید تھا, جس طرح قبر کے اندر انسان مطلب ایک قید سا ہوتا ہے, بالکل اسی طرح. لیکن جب اسے باہر نکالا جاتا ہے جو کہ اس کی پیدائش ہے, which meant that B was inhabit this vast and wide world after leaving the womb of his mother, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی ماں کے پیٹ سے اس باہر کی دنیا میں نکالا گیا جو کہ بہت بڑی اور وسیع دنیا ہے. کہ پہلے جیسے وہ ایک چھوٹی سی دنیا کو ایک بہت بڑی دنیا سمجھتا تھا کیونکہ وہ تھا وہیں پر, پھر اسے اس دنیا سے نکال کر اس دنیا کے اندر لایا گیا. تو یہ مثال ہے عقیدہ آخرت کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے اگلے جہان جو کہ ایک بہت بڑا جہان ہے, ہم بھی اس دنیا کو بالکل ماں کے پیٹ کی طرح سمجھتے ہیں, اور پھر جب ہم اس دنیا کے اندر جائیں گے تو وہ جو جہان ہوگا وہ ہمارے لیے آخرت کی زندگی بہت بڑی زندگی ہوگی, اور وہاں پر ہم نے ساری عمر کے لیے وہیں پر ہی رہنا ہے. نیکسٹ جتنے بھی ہمارے پاس آیات تھیں ان ساری آیات کو میں نے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا ہے کیونکہ 2-3 کوسچن جو ہیں وہ آپ کے ان آیات میں سے آتے ہیں. تو پہلی آیات ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص کی یہ آیات ہیں جن کے اندر بتایا گیا ہے کہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے, وہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اور نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی جوڑ ہے. نیکسٹ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, اور خود تم میں کیا تمہیں نہیں سوچتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اپنے اندر موجود ہے, تو کیا ہم اہل بصیرت جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تھرڈ پہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ آخری سورہ ہے قرآن مجید کی جس کے اندر کہا گیا ہے کہ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب, سب لوگوں کا بادشاہ, سب لوگوں کا خدا, اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے, اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی. دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے لیکن یہ چونکہ پہلا لیکچر تھا تھوڑا انٹروڈکشن بھی کروانا لازمی تھا. اگر آپ لوگوں کو اس لیکچر سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے میل کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کامنٹس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو فرسٹ سیمسٹر کے کسی بھی سبجیکٹ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ مجھ سے فرسٹ سیمسٹر کے کسی بھی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ کویسچنس کر سکتے ہیں.